इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसको सबोताज किया है, उसको तोड़ा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और इसमें कौन कौन मुलव्विस होगा, ये अब अगली कहानी है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तौहीन अदालत की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर था, बड़ा वाज़ेह था, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और न सिर्फ अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। और वज़ीर जो हैं वो अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। और वज़ीर कौन से हैं? नून लीग के ख़ास तौर पे। और नून लीग में से भी कौन से वज़ीर? जो कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बहुत ही क्लोज समझे जाते हैं। उनके उनके वो माउथ पीस समझे जाते हैं, उनकी मर्जी के बगैर वो कोई बात नहीं करते। तो अब आगे बढ़ेगी बात। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल लाया गया। एक बात तो जो सबसे ज़्यादा इनके लिए परेशान कुन है, हैरान कुन है, और इमरान खान साहब के जितने भी मुखालफिन हैं, खा वो अस्करी हैं, खा वो सियासी हैं, उनको एक बात तो समझ आ गई कि इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इमरान खान की मकबूलियत में कहीं कोई कमी नहीं आई। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान साहब की फैमिली ने कल कोई कॉल नहीं दी थी, बल्कि मना किया था कि कोई भी ना आए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमने इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं करनी और इस मामले में इसको पॉलिटिसाइज नहीं होने देना। सबको कहा गया था, किसी ने नहीं आना। लेकिन अडयाला जेल से लेकर शिफा हॉस्पिटल तक इन्होंने 3 रूट लगाए थे मुख्तलिफ, और तीनों रूट्स पे पाकिस्तान के जो अवाम है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उसमें ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। वो रात 1:30 बजे तक भी वहाँ पे मौजूद थे। और 8 बजे से उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया, रात 1:30 बजे 2 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। और सब के सब कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब की एक झलक देखने आए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान की झलक आप कैसे देख सकते हैं, वो तो गाड़ी में होंगे। उन्होंने कहा जी गाड़ी देख लेंगे हम, जिस गाड़ी में होगा इमरान खान, हमें तसल्ली हो जाएगी कि इमरान खान जा रहा है। उसके बाद फूलों की पत्तियां और फूल निछावर किए गए। और जिस ब्रिज के नीचे से गुजरना था उसके ऊपर आवाम खड़ी थी, और ऊपर फूल की पत्तियां लेकर खड़ी थी। सड़कों पे फूल की पत्तियां हमें नजर आई। ये सारे का सारा इस माहौल ने इमरान खान का खून गरमा दिया। और इमरान खान साहब की फैमिली बहुत खुश हुई, बड़ी मुतमईन हुई। उन्होंने बताया, डॉक्टर उज़्मा ने बताया कि अवाम आपके साथ हैं, आपके मुंतज़िर हैं, और वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। और ये सब कुछ जो कुछ किया, सबूताज इन्होंने किया। अब नून लीग का मसला क्या है? अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है इनकी तरह वो कोई ड्रामेबाजी तो कर नहीं रहे, जैसे इन्होंने की थी ड्रामेबाजी। और जैसे ये चले जाते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल में, जाके बेड पे लेट जाते हैं, ऑक्सीजन लगवा लेते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, टाँग ऊपर उठा लेते हैं। इमरान खान ने वो काम नहीं किया। वो अपने कदमों पे चल के आए और अपने कदमों पे चल के गए। और इन्होंने एक एआई की जो एक 2 तस्वीरें भी जारी की, और पता चला कि वो तस्वीरें जो हैं ओरिजिनल नहीं है, एआई जनरेटेड हैं। वो भी इन्होंने जारी की, ताकि ये बताया जा सके कि इमरान खान साहब बहुत फिट हैं। तो वो तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई ड्रामा किया हो, और ना ही उन्होंने करना है। और ना ही वो हेल्थ ग्राउंड्स पे, इनसे हेल्थ ग्राउंड्स के नाम पर कोई एनआरओ करना चाह रहे हैं। ना एनआरओ उन्होंने कहा मैंने लेना है, ना देना है। अदालतों को आज़ाद कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इमरान खान साहब करीब कल डॉक्टर उस्मा ने बताया कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है, वो 80/120 आया उस वक़्त। पहले एक दफ़ा चेक किया, फिर दूसरी दफ़ा चेक किया। तो अब इस पे होना तो चाहिए बहुत खुश, लेकिन लगता यही है कि इमरान खान जो बात कहते हैं कि उन्हें सदर मोर्सी की तरह मार दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है। लगता ये है कि इनका प्लान जो है वो नाकाम ज़रूर हुआ है। कहीं न कहीं रुकावट आ रही है, और कुदरत का जो कानून है वो कुछ और है। मैं सबसे पहले तो आपको बारी-बारी सुनाता हूँ। पहली तो बात ये है कि नून लीग, ख्वाजा आसिफ साहब को सुनाइएगा, उनके बत्तियाँ बुझी हुई हैं कि इमरान खान तंदुरुस्त क्यों है। और इतनी बत्तियाँ बुझी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। हालो-बेहाल। और अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप उनकी कोई भी तकरीर कौमी असेंबली में उठा के देख लें, कोई भी गुफ्तगू उनकी सुन लें, उस वक़्त फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं और अब फेस एक्सप्रेशन क्या हैं। और उन्होंने बड़े ही दुःख के साथ बताया कि इमरान खान बहुत सेहतमंद हैं, और इमरान खान का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है।
اور کس حالت میں بتایا ذرا سنائیے گا جی۔ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے، اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے، ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے۔ ہماری عمر میں ان کی 74 سال ہے، میری 77 سال ہے، اس قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس لیے صحت جو ہے اس کو ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اوور پولیٹیسائزنگ دا ایشو سمجھا جائے۔ تو یہ آج کی حالت ہے ان کی کہ عمران خان صاحب، پتہ چلا کہ عمران خان صاحب ہنس بھی رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی سے یہ بھی کہا کہ کام جد و جہد تیز کرو۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مرسی کی طرح مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے کوئی بات کمپرومائز نہیں کروں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، کیونکہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے سارے اندر، اور وہاں سے ساری باتیں تو ان تک پہنچ چکی ہوں گی کہ ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے کیا بات کی، ادروائز کیا بات کی۔ تو عمران خان صاحب تو کل بالکل کسی اور موڈ میں نظر آئے۔ ہاں، اپنی بہن سے ملے اور ان کو کہا کہ آپ 10 مہینے کے بعد مل رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہے خاص طور پہ وہ ظاہر بہن ہے، کمزور دل، اور دل پسیج جاتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھائی کو ملے۔ تو یہ ضرور اکلوتے بھائی ہیں ویسے بھی، اور یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پہ کوئی ایسی کہ جی کوئی انہوں نے کوئی رونا دھونا کیا، انہوں نے تو رونا دھونا نہیں کیا، کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس ساری کہانی کے پیچھے یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا تو توہین عدالت کی کارروائی تھی۔ ایک تو اب ہونی ہے توہین عدالت کی کارروائی، پہلے ذرا اس پہ آتے ہیں اور باقی چیزیں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے اور توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی۔ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، بڑا سمپل اور بڑا اسٹریٹ وے سادہ فیصلہ انہوں نے لکھا ہے، 3-4 باتیں کہی ہیں، زیادہ باتیں نہیں انہوں نے کہیں، اور میڈیکل رپورٹس جو کہ سبمٹ کی گئی اڈیالہ جیل کی طرف سے، ان کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا، جو ان کے سامنے سارا ریکارڈ آیا، اور سارے ریمارکس بھی ہمارے سامنے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ان کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کریں، اور لازمی شفٹ کریں، اور شیل کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے شفٹ نہیں کیا۔ وزٹ کا نہیں تھا کہ آپ وزٹ کروائیں، انہوں نے کہا شفٹ کریں، شفٹ نہیں کیا۔ اور نمبر 1 تو شفا میں لے کے نہیں گئے، لے کے گئے پیمز میں، اور جو رپورٹس پھر رہی ہیں وہ مل رہی ہیں شفا ہاسپٹل کے لیٹر ہیڈ پہ، رپورٹس گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی کتنی صداقت ہے کتنی نہیں۔ نمبر 1 شفا ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، شفٹ بھی نہیں کیا، اور وزٹ بھی نہیں کیا، 3 باتیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ اس پروسیس میں شامل ہوں گے، میڈیکل چیک اپ میں، میڈیکل ٹریٹمنٹ میں، ساری اس میں شامل ہوں گے، میڈیکل بورڈ کو وہ دیکھیں گے، لیکن یہ کام بھی نہیں کیا گیا۔ تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ 16 ستمبر تک ہاسپٹل میں رہیں گے، نہیں کیا گیا، اور اگلی تاریخ تک انہوں نے کہا تھا کہ رہیں گے اور اگلی تاریخ پہ آئیں، نہیں ان کو رکھا گیا، وزٹ کروایا گیا اور واپس لے آئے۔ اس کے بعد اگلا آرڈر جو تھا وہ تھا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کروائی جائے، اور 2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کروائی گئی، اور وہ بھی الگ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو کسی بھی آرڈر پہ عمل نہیں ہوا۔ اب اگلا ہے، ایک انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے داخلے کا، تو اب تو پاکستان میں ہیں ہی پرائیویٹ ہاسپٹل موسٹلی، اور نواز شریف صاحب خود پرائیویٹ ہاسپٹل شریف میڈیکل میں رہ چکے ہیں، بلکہ اپنے گھر رہ چکے ہیں، وہاں پہ ICU کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ میں تو اب یہی کہوں گا ڈرامہ ہی کیا تھا، کیونکہ وہ تو گئے تھے شاہی قطری طیارے پہ اور کھابے شابے لے کر گئے تھے۔ تو یہ ہوا ہے جی۔ تو توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تو ہے پکی، اور پھنسے گا کون؟ اب یہاں پہ آ کے نون لیگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہنی ٹریپ ہے یہ۔ نون لیگ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی بہت اچھی طرح۔ اب اس میں کس نے کیا ہے، اس میں نوٹس کس کو ہوگا؟ اٹارنی جنرل آئیں گے وفاق کی طرف سے، ایڈوکیٹ جنرل آئیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ 2 سرکاری وکیل ہوں گے۔ اور اس میں اڈیالہ جیل کس کے کنٹرول میں ہے جی؟ اڈیالہ جیل راولپنڈی کس کے کنٹرول میں ہے؟ مریم صاحبہ کے کنٹرول میں ہے۔ مریم صاحبہ
وزیر جیل خانہ جاتے ہیں، مریم صاحبہ ہوم منسٹر ہیں، پولیس جیل حکام ان کے کنٹرول میں ہیں، تو جیل سپرنٹ کو ہوگی ان کو نوٹس ہوگا کہ آپ کیوں نہیں لے کے گئے، تو انہوں نے بتا دینا کہ جی یہ آئے تھے پنجاب حکومت کے، اور آئی جی اسلام آباد آئے تھے اور پنجاب حکومت کے یہ لوگ آئے تھے، یہ لے کر گئے ہیں ہم سے. تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ، اور اس میں اس اب وزارت داخلہ کو اگر نوٹس ہوتا ہے، وزارت داخلہ کو نوٹس ہوتا ہے کیونکہ سیکورٹی کا بہانہ بنایا جائے گا، تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب اس سارے عمل سے غائب ہیں، وہ اس سارے سین سے غائب. اور ایک جگہ پہ بات بھی ہوئی کوئی، تو محسن نقوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ شفٹ نہیں کریں گے نون لیگ والے، تو انہوں نے کہا ورڈ تھا کہ ان کا باپ بھی کرے گا، تو یہ بھی ہوئی چکے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں بظاہر جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں محسن نقوی صاحب کہیں نہیں ہیں، اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، حالانکہ طلال چودھری صاحب چھوٹے وزیر وہ آئے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے سارا مقدمہ جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی یا مقدمہ لڑا. تو یہ سارے کا سارا پھر سیکرٹری انٹیریئر کو بلا لیا جائے گا، وہ بتا دیں گے کہ کس نے یہ سارا فیصلہ کیا. چیف کمشنر کو بلایا جائے گا، وہ بتا دیں گے کہ کس نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ پنڈی کی حدود میں ہے، اڈیالہ جیل پنڈی کی حدود میں ہے پنجاب حکومت کی، تو کس نے منع کیا آپ کو شفا ہاسپٹل لے جانے سے. تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ کہاں پہ آئے گا؟ یہ معاملہ آئے گا جی شہباز شریف، اگر شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے تو وہ پھنسیں گے، اور اگر وزارت داخلہ پہ آ گئی کہ جی ہمیں وزارت داخلہ نے روکا ہے تو محسن نقوی صاحب کو نوٹس ہوگا، محسن نقوی صاحب بتا دیں گے جی میں نے نہیں منع کیا، طلال چودھری صاحب دیکھ رہے تھے، تو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. تو نوٹس بھی نون لیگ کی گورنمنٹ کو ہونا ہے، پنجاب میں بھی نون لیگ اور مرکز میں بھی نون لیگ، ان کو نوٹس ہونا ہے اور یہی جواب دیں گے، کیونکہ اس دن بھی اٹارنی جنرل نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں سنا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے توہین عدالت کی کارروائی، ہر دو صورتوں میں پھنسے گی نون لیگ. اور کیونکہ اٹارنی اس کو انجینئر شریف صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو ہونا نہیں نوٹس، کیونکہ انہوں نے تو یہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دینا کہ جی ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارا کیا کام اس سے. اور جو ریکارڈ پہ ہے ظاہر ہے جو سیکورٹی انہوں نے یہی کہنا زیادہ سے زیادہ جو سیکورٹی ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور وہ بھی پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ ہم نے کی ہے سیکورٹی پرووائڈ، ادروائز ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے، اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اب وہ بطور وزیر دفاع دے رہے ہیں یا پھر خواجہ آصف صاحب جو نون لیگ کے آل شریف کے خدمت گزار ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو دوسری بات زیادہ لگتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں جی ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہے، سامنے کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خبریں کون رکوا رہا تھا. تو جو خبریں رکوا رہا تھا وہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، یہ اس کا توہین عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھنسنے والے ہیں ہمارے نون لیگی بھائی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل آ کے پھر یہ کہا کہ یہ مورسی کی طرح مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں مختصراً، تو ذرا دیکھیے گا، سنائیے گا جی، پہلے فرسٹ دکھائیے گا جی. میں تو ان سے ساری اسی وہ اور بھی کہتے، میں کہتی بھی وہاں جا کے جائیں گے نا پھر مجھے بتا دینا جو کہنا ہے. 1 مہینے کا سامان ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو ہم اتنے امپریس تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، تو ہم تو پورا اپنا سوٹ کیس لے آئے تھے کہ ہم نے اب جا کے مطلب علاج ہونا تھا کتنے دن تکلیف، مطلب ہے کہ ہمیں مجھے اور جو ان کی تکلیف مطلب ہے کہ اتنا ظلم. تو وہ کہتے ہیں ہم تو آئے تھے، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، ہم تو مہینے کا اپنا بیگ تیار کر کے آئے تھے. ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے میں نے، اور 1 مہینے کے لیے رہنا ہے، کیونکہ 16 ستمبر تک کا آرڈر تھا. تو سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تو اب سپریم کورٹ ہی اس کو دیکھے گی. اور آج پھر فیصلہ بھی ہوا ہے، اجلاس ہوا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کا، پارلیمانی پارٹی کا، اور اس میں بھی کچھ فیصلے کیے گئے. لیکن پہلے ذرا سنائیے گا جی، سیکنڈ شاٹ سنوائیے گا. ایک بات انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ کب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے، انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا، میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے، ہم غلط نہیں کہتے تھے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا کہتے
کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی انہوں نے جب بلڈ پر اس لیے جب آپ کہتے ہیں آپ کہتے بلڈ پریشر آپ غلط کہتے ہیں, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں تو یہ ڈاکٹر عظما نے کہا کہ مرسی کی طرح. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اس معاملے میں اویئر ہیں اور ان کو پتہ ہے. اور مرسی کا میں آپ کو بتا دوں کیا ہوا تھا ان شارٹ. صدر مرسی مصر کے صدر تھے اور پاپولر تھے, عوام نے منتخب کیا تھا. ان کی حکومت کا تختہ الٹا جنرل سیسی نے, اور اس کے بعد عدالت میں مقدمہ چلا اور اسی طریقے سے غداری کا, بغاوت کا, ملک کو نقصان پہنچانے کا بیس ریس تھا. اور اس میں پھر ایک دن پتہ چلا کہ صدر مرسی جو ہیں وہ ان کو عدالت میں ہارٹ اٹیک ہوا. ان کے ورثاء نے بتایا, ان کی فیملی نے بتایا کہ بالکل نہیں ہوا, بلکہ وہ مردہ حالت میں ہی لائے گئے تھے. اور مرسی کے ساتھ کیا کیا تھا, ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ ان کا علاج, معالجہ, طبی سہولتیں بند کر دی تھیں, ڈاکٹرز کا وزٹ بند کر دیا تھا, فیملی کا وزٹ بند کر دیا تھا, قید تنہائی میں ڈال دیا تھا. اور اس کے دوران کیا ہوا, کیا کھلایا, کیا پلایا اور کیا ٹارچر کیا, وہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی, کیونکہ وہی جنرل صاحب جو اس وقت مصر کے حکمران ہیں اور فیلڈ مارشل ان سے بہت متاثر ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب یہ بات کہتے رہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, اور اس کے باوجود کہ ان کو 10 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, پھر بھی انہوں نے کل آ کے یہ بات کہی. نیکسٹ سنوائیے گا جی. میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہے, کہتے ہیں یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا, بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن, میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنداری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے, کہتے وہ بہت اچھا, کہتے وہ تو مجھے پتا ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے, اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی. تو یہ بہنوں کو, یہ جو بھی بہنوں کو رلا رہا ہے جی, اور بلا وجہ اور غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر, غیر اخلاقی طور پہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ قانون قدرت جو ہے وہ تو پھر آ کر رہتا ہے. آپ ہو سکتا ہے بچ جائیں, بہت طاقتور ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, آپ قانون کی نظر میں فی الحال آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. لیکن جب قدرت کا ہتھوڑا پڑتا ہے نا یہ, تو پھر بڑے بڑے فرعون, نمرود, شداد, یزید, شمر, ایک لمبی ہسٹری ہے, چنگیز خان, ہلاکو خان, سب کے سب فنا ہو چکے ہیں.